अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफ़ी उलझन सुलझन के साथ आज हमारा नवा प्रोग्राम है 9th, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मुआशरे की उलझनें। फर्द इकाई है, अफराद के बाहमी ताल्लुकात के ताने बाने को मुआशरा कहते हैं। इंसान जब पैदा होता है, यानी इंसानी बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका ज़हन हर किस्म के एहसासात और तासुरात से पाक होता है। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसारा बना देते हैं। असल में यही बात होती है कि वो तो हर किस्म के एहसासात और तासुरात से पाक होता है, लेकिन बाद में दूसरे अफराद के साथ रहने से यानी उस और उनके काम करने से वो मुतासिर होता है। पैदाइश के फौरन बाद उसे माँ की हैसियत का एहसास होता है। उसके बाद वो कुनबे के दूसरे अफराद से मुतारिफ होता है, फिर उसके हमसाये के उसके वाकिफ बनते हैं, और आखिर में उस तबके और बरादरी वगैरह की बारी आती है। वो उन सब से मुख्तलिफ तरह के रवैये सीखता भी है और सिखाता भी है। अगर उसके इर्द गिर्द नरमी है, शफकत है, तो वो उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर सख्ती और लाताल्लुकी का रवैया है तो वो उसी तरह का रवैया सीखता है। ये असर अंगेजी दोनों तरफ में होती है। बैक वक्त यानी एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, यानी वो इंसान जो बच्चा होता है और बढ़ता जा रहा होता है वो मुआशरे से सीख रहा होता है और मुआशरा उससे सीखता है। ये अमल असल में मुआशरती तरबियत कहलाता है, और तरबियत से फर्द की शख्सियत की तामीर होती है। आप देखिए कि ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक इंसानी तरबियत और तालीम और उसके लिहाज से, यानी तरबियत के हिसाब से और तामीर के लिहाज से, इसके बारे में हम दोनों तरह से, चूंकि मैं आपके साथ कुरान और हदीस और सुन्नत और उसके साथ साथ जो है डेली एप्लीकेशन की बात करती हूँ कि कुरान की जैसे आयत है और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरी का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है और शैतान के पीछे नहीं चलना, क्योंकि शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब ये जो आयत है ना, इस आयत की एक और इंटरप्रिटेशन, जैसे जिंदगी में अगर ये आयत तो कुछ लोगों ने हो सकता है सुनी हो, कुछ ने पहली दफा सुनी हो, और कुछ पढ़ने में तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इसी तरह से जो जिंदगी एक मुकम्मल यानी इस्लाम जो है वो जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस चीज को सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम ये मुआशरे की उलझनों पर भी बात करेंगे। और मैं हर प्रोग्राम में मेरी कोशिश यही होती है कि हम मुआशरे के बारे में जो मसाइल भी डिस्कस करें उनका ताल्लुक हमारे से है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अच्छा, अब ये होता है कि जो मुआशरा है वो तो हम सबसे बनता है और पूरा मुआशरा फर्द के इर्द गिर्द घूमता है। मुआशरे में होने वाले दो अमल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से अक्सर यानी फंक्शनल जो चीजें हमें नजर आती हैं, और वो किसी भी मुआशरे के खुशी और गम। खुशी और गम मेरा भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इसका पार्ट होगा, और आपकी भी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होगा, और हर फर्द की जिंदगी का पार्ट हो सकता है। लेकिन हम आज इस कोड ऑफ कंडक्ट और खुशियों को हम मनाते हैं, और जो खुशियां हमारी इर्द गिर्द हम जिनमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी है कुरान के मुताबिक, जिसको कुरान शजर तय्यबा से मुराद देता है, जैसे सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के नबी ने एक्सप्लेन किया कि मोमिन की मिसाल शजर तय्यबा की है, और फर्दर एक्सप्लेनेशन से पता चलता है वो खजूर के दरख्त की तरह होती है। इसके ऊपर हमने काफी दफा बात की। अब इसमें अकीदा आता है जो उसकी जड़ें हैं, इबादात हैं जो उसके पिलर्स हैं, मामूलात हैं उसकी ब्रांचेस, और इखलाकियात हैं उसके फल। अब अकीदा और इबादात काफी हद तक इंसान का पर्सनल मामला होता है, यानी मैंने नमाज पढ़ी, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने जिक्र किया, मैंने इबादत की, मैंने नेकी का कोई भी काम किया, कोई भी भलाई का काम, रोजा रखा, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अताअत की कोशिश करती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल सब कुछ है। लेकिन जो डीलिंग्स है ना, मामूलात हैं, उसको अकेले मेरे पर्सनल सेल्फ के साथ जो है ना सोचा जा सकता है ना समझा जा सकता है। लेकिन जब मैं डील करूंगी आपके साथ और आप डील करेंगे मेरे साथ, तो आप तो असल में मामलात को देखते हैं। इंसान, दूसरा इंसान जो आपके साथ राब्ते में होता है, आपकी अकीदे और इबादत से उनका ताल्लुक नहीं होता, वो आपकी डीलिंग्स को देखते हैं, और डीलिंग्स में आप किस तरीके से डील करते हैं और जितना ब्यूटीफुली आप उसको डील करते हैं, इसको इखलाक कहते हैं।
اور اخلاق جو ہے وہ اصل میں آپ کا فروٹ ہوتا ہے جو آپ کے شجرہ طیبہ کی حاصل حصول ہوتا ہے. اب کرنے یہ خوشی اور غم سے متعلق اس بات کو میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو ہماری گیدرنگز ہیں یا جس میں سوشل انٹریکشن عام لوگوں کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے یا غم کے موقع پر ہوتی ہے. خوشی کا جو موقع ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ کون کون سے موقع ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. جب کوئی شادی ہوتی ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے, جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا گھر بنا لیتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور اکثر ہماری خوشی کا تعلق اگر معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو ہماری خوشی کا تعلق ہماری کامیابی سے ہوتا ہے, یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ کر لیں بس اسی پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے شادی اور جیسے بچے کے پیدائش کا ذکر کیا, لیکن ہم خوشیوں کو مزید اس سے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, بچہ پیدا ہوا تو ہر سال اس کی سالگرہ منا کر اس کی پیدائش کے دن کو دہرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس خوشی کو دوبارہ فیل کر سکیں. حالانکہ بچہ جس وقت پیدا ہوا وہ خوشی اور وہ ایک سال کے بعد آپ جو سالگرہ منا کے خوشی منانا چاہتے ہیں یہ آپ کی سوچ تو ہے کہ یہ خوشی ہوگی, لیکن وہ خوشی جو اس دن پیدا ہونے سے ہوتی ہے وہ اس دن کے منانے سے شاید نہ ہو سکے. اسی طرح سے آپ دیکھیں شادی ہوتی ہے, شادی کی خوشی جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, لیکن ایک سال بعد جب وہ اس کی اینیورسری مناتے ہیں تو وہ اس کو اپنی یادداشت کے طور پر منا کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس یادداشت کے ذریعے سے خوشی کو سیلیبریٹ کریں, لیکن وہ شاید اس طرح سے نہیں ہو سکتا. لیکن چلے ہم اس پہ بات کرتے جائیں گے, آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اب خوشی جو ہے اس میں پھر ہم نے مزید ایڈیشنز کیے, ان کو مطلب ریپیٹ کرنا سالگرہوں کو اور اسی طرح سے اینیورسریز وغیرہ کو. اسی طرح جب غم آتے ہیں تو غم کو منانے سے اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا. غم کے بارے میں, غم جو ہے وہ عام طور پہ موت کے وقت ہوتا ہے یا پھر بیماری کے وقت ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہو جائے تو غم ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہم لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں وہ عام طور پر موت کے وقت ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم موت کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کا دل چاہنا چاہیے کہ وہ غم کو سوچے ہی نہ, یعنی کہ وہ غم میں کیوں رہے, کیونکہ غم انسان کو ڈپریس کرتا ہے, ڈاؤن کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں ایک سال بعد اس غم کو بھی مناتے ہیں, یعنی برسی منانا جس میں آ جاتا ہے. اب اس برسی منانے میں بھی یہ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے لوگ عید پہ, یعنی عید جو کہ اللہ نے خوشی دی, اللہ کہتا ہے کہ خوشی مناؤ, اور اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے خوشی آئی وہ رمضان کے بعد عید آئی اور بقرہ عید آئی. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کی برسی کی وجہ سے اس عید پہ کپڑے یا اس خوشی کو منانے سے لوگ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور اپنے رویے کو دکھ منانے کی طرف لے آتے ہیں. تو ہم ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے جو ہمارے مزاج ہوتے ہیں یا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ان سیلیبریشنز کے بارے میں جیسے آج بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خوشی کیا ہے اور خوشی سے مراد کیا ہے, غم کیا ہے اور غم سے مراد کیا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ خوشی کے موقع پر جو خوشیاں ہونی چاہیے وہ اکثر الجھنوں میں اور ٹینشنز میں بدل جاتی ہیں, اور اکثر ایونٹس جن کو منانے کے لیے جو ہم رواجن منا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم خوشیوں کو ریوائنڈ کریں اور ہم اس خوشی کو بار بار محسوس کریں, اس کو ہم خوشی محسوس کرنے کی بجائے ٹینشن محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو میں آپ کو اس کی سینیریوز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بہت ان ساری چیزوں کو منانے کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف آتا ہے کہ دین ہم سے کیا ریکوائرڈ کرتا ہے, یعنی جس بات پہ ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں, اور دوسری طرف یہ کہ معاشرے کے رسم و رواج جو ہیں وہ ہم سے کیا مطلوب رکھتے ہیں یا ان کا مقصد کیا ہے. تو ہم اکثر رسم و رواج کے پیچھے لگ کر دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور خوشی اور غم دونوں کو, جو کہ کسی امیر کی زندگی میں بھی آتا ہے اور کسی غریب کی زندگی میں بھی آتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے کوئی ڈفرینسیشن نہیں کی, اور یہ خوشی اور غم ہر ایک کی زندگی میں رکھا. اور ہمیں جو پرواہ ہوتی ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم ساری فکر یہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور بندگی کے سارے تقاضوں کو بھلا دیتے ہیں. اور اسی بات پر میں بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جس میں دونوں میاں بیوی جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دو گھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سوشل انٹریکشن پیدا ہوتی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملیز بنتی ہیں, لیکن وہ بھی ساری ہم اپنی پریشانی کی نظر ہو جاتی ہیں. شادی کی ضرورت یا شادی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دین کے مطابق تو یہ تھی کہ دو گواہ ہونے چاہیے, ولی یعنی لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے, اور ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے, یعنی لڑکے کی اور لڑکی کی رضامندی, اور اسی طرح سے حق مہر کا
جو کہ معجل ہے یا غیر معجل وہ بعد میں طے ہوگا، اور نان نفقے کا یعنی جس طرح سے اس کا جو قوام کا قوامیت جو ہے وہ اپنے بیوی کے جو ہے وہ حقوق کو پورا کرے گا، اور جو دعوت ہوگی وہ لڑکے کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہماری شادی میں مایوں، مہندی، بارات، ڈھولکیاں، برائڈل شاور اور پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے۔ اب جب اس پر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم امیر ہیں اور ان رسومات پر ہم پیسہ لگاتے ہیں، تو ان رسومات پر پیسہ لگانے سے اللہ کے ہاں تو ایک ناکامی ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کس چیز کے اوپر؟ کہ وہ تبذیر اور اسراف سے، کیونکہ تبذیر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر خرچ کرنا اللہ نے کہا ہی نہیں اور انسان اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، اور اسراف وہ چیز ہوتی ہے جو جائز جگہ پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور تبذیر جو جائز بھی نہیں ہے اور ہم پیسہ خرچ کریں۔ دوسری چیز کیا آتی ہے، جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو لوگ بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی چاہے لوگ خرچہ کرنے کے بعد دونوں فیملیز آپس میں اکثر خوشی کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، اور جب یہ خرچے ہم کر کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شادی پہ جو تحفے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تحفہ دینے کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ تحفہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تحفہ دو کیونکہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ہم تحفہ کس طرح کا دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم تحفہ دوسرے کے اسٹیٹس کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، تحفہ اس مقابلے میں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کر دوں، اور تحفہ ہم اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو تحفہ آج میں دوں گا تو کل دوسرا مجھے اس سے بہتر تحفہ دے گا، جبکہ ہماری نیت میں کیا ہو کہ تحفہ میں نے اللہ کی رضا کے دے دینی ہے، اور تحفہ دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے، تو ہم دونوں کی محبت بڑھے گی، اور تحفہ میں نے اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق دینی ہے، جو میرا اپنا ہے، نہ کہ کسی مقابلہ بازی میں دینی ہے۔ تو تحفہ دینے کی نیت ہی چینج ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کی انٹرپریٹیشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں کسی کے گھر گئی، وہ میرے ملنے والے تھے، خیر کافی رچ فیملی تھی، بہت رچ فیملی تھی، تو میری جو وہ مطلب کولیگ تھی یا میری دوست تھی، تو انہوں نے میرے سامنے ایک بات کی اپنی امی سے کہ امی آپ نے ان کو کتنے پیسے دینے تحفے میں کے طور پر؟ صرف 200 روپیہ۔ تو میں حیران ہوگی کہ یہ لوگ یہ کیسی بات کری ہے، تو وہ 200 روپیہ کیوں؟ کہ انہوں نے آج سے 10 سال پہلے کہ 15 سال پہلے میرے بھائی کی شادی پہ 200 روپیہ دیا تھا، تو آپ نے بھی 200 روپیہ دینا ہے۔ اب یہ ذرا سوچئے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شادیوں پہ جو ڈائریاں بنائی جاتی ہیں اور پھر لکھا جاتا ہے، اور پھر جب آپ تحفہ دینے جاتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں تو آپ اتنا ہی دیں، تو یہ کیسی نیت ہے؟ مطلب اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس سے کیا محبت بڑھے گی؟ اس سے تو آپ نے کیا کسی کو تحفہ دیا بزنس کرنے کے لیے کہ کل کو یہ مجھے واپس کرے، اور لٹرلی میں نے اسی نیت اور اسی مینٹالٹی کے ساتھ لوگوں کو دیکھا کہ آپ کرایہ دار ہوتے ہیں، کہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں ایز اے رینٹ پہ، تو جو اس علاقے کے لوگ جو کہ گھر کے خود مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کرایہ دار نہیں ہے، تو وہ آپ کو اپنی شادیوں پہ نہیں بلاتے، کیونکہ آپ سے ملنے ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کرایہ دار ہیں، آپ کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایمان والے اور اسلام والے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، ان کے لیے تو ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے، اور ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں، نہ کہ ہمسایہ کرایہ دار ہو یا ہمسایہ مالک مکان ہو۔ مطلب مینٹالٹی کو اور سوچ کو بدلنے کی کہاں تک ہمیں ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان نیتوں کے ساتھ لوگوں سے ملنا ملانا کرتے ہیں تو وہ ملنا ملانا محبتوں اور خوشیوں کو بڑھانے کی بجائے بے چینیوں کو بڑھاتا ہے اور فکروں کو بڑھاتا ہے، اور ہم اپنے رسم و رواج میں صرف اس بات کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ برادری کیا کہے گی، اور ہر سٹیپ پر ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہماری بے چینیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دودھ بلائی کی رسم، شیشہ دکھائی کی رسم، پھر جوتی چھپائی، اور اس طرح کی مسلسل قسم کی لگاتار ایسے محرکات جو کہ اس لڑکے کے اوپر بھی بوجھ بن رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی پر تو مختلف طرح سے جہیز کی صورت میں تو بوجھ ہے ہی ہے، لیکن اس لڑکے کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے۔ تو یہ سارے موقع جو ہیں جو خوشی کے تھے، خوشی تو دل کے اندر ایک خوشی کو اگر ڈسکرائب کیا جائے نا تو خوشی بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہے، یہ انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے، سٹریس تو کبھی نہیں لے کر آتی۔ تو کیسے یہ ہوتا ہے جب ہم ان موقعوں پر بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم مقابلہ بازی میں بھی لگ گئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ مقابلہ بازی ہمیں کسی بھی پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور ہم لگاتار الجھنوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل بچے کی پیدائش پر مطلب اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں اور ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا 7th ڈے پہ اس کا نام رکھو، 7th ڈے پہ لڑکا ہے تو 2 بکرے کا عقیقہ کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرے کا، اور پھر اس کے مطابق اس کی حجامت کرا کے اس کے جتنے بال ہیں اس کے مطابق چاندی صدقہ کر دو. یہ تو اللہ کے نبی کے مطابق اور دین کے مطابق جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے. لیکن ہم نے اس خوشی کو سال کے بعد سالگرہ کی صورت میں منانا ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور یقین مانیے جب میں لوگوں کو سالگرہ پر جاتے اور آتے دیکھتی ہوں، سوائے ان بچوں کے جو سالگرہ میں کسی طرح صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ذرا بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن اس سارے برڈن کو اور مقابلہ بازی کو کہ آج اس نے وہاں برتھ ڈے کی اور وہاں پر کیک کاٹا تو میں اس سے بڑی جگہ پر. اب آپ دیکھیں یہ جو مقابلہ بازی ہے یہ خوشی پیدا کرے گی. ایون بہن بھائیوں کے اندر جب اس طرح کی مقابلہ بازی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ان کو حسد اور بغض تک لے جاتی ہے، اور رشتوں کی محبت آپس میں کم ہو کر موقعوں اور ایونٹس کی سیلیبریشنز کے چکر میں کھو جاتی ہے. اور بہن بھائی تو چھوڑیں، اب دوسری طرف اگر کنٹراسٹ میں دیکھا جائے تو سسرالی رشتے، جو اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ گرم پانی کے رشتے ہیں، تو ان کو نبھانا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے. تو کہاں ان کو تحفے دینا اور ان کو خوش کرنے کی کوششیں کرنا، اور وہ انسانوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اللہ کی ناراضگی کے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ رب راضی نہیں ہے تو انسان کو ہم کبھی راضی نہیں کر سکتے. اسی لیے رب راضی تو سب راضی. تو ہماری زندگیوں میں اصل آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور پھر اس کے مطابق ہم دنیا کے باقی لوگوں کو راضی کرنے کا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کام کریں. تو اس لیے خوشی کو منانے کے لیے جو طریقے ہیں یا جو سلیقے اسلام ہمیں سکھاتا ہے اسی طرح منانے کی کوشش کریں. اور جب وہ کریں گے تو پھر دیکھیے کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ دیکھیے آسانی سے، سہولت سے ایک نرمی اور ایک اخلاق پیدا ہوتا ہے. یہ ریالٹی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی آپ آسانی دینے والے بنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق بہتر ہوتا جائے گا، اور جتنا آپ خود بھی مشقت میں پڑیں گے اور دوسروں کو بھی مشقت میں ڈالیں گے اتنے ہی آپ تھکنے والے بنیں گے. یہ مطلب میں جب کسی سے بات کرتی ہوں، میری ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے میری بیٹی یا بیٹی کی شادی ہے تو ماں کہتی ہے میرے تو کندھوں میں بینا آج کل تو میں اتنی تھک جاتی ہوں، ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں. ہم نے ان ایونٹس کو اتنا مشکل کر دیا کہ ہمارے لیے شادی کی خوشی بھی، یعنی اس دن شاید ہو سکتا ہے کہ کام کر کر کے بخار چڑھاؤ، یعنی لٹرلی یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی شادی اور جس طرح کی خوشی اور جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، اس میں واقعی خوشی اور مزہ ہوگا. کر کے تو دیکھیں، اس چیز کو مان کر تو دیکھیں. اللہ، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے بندے بن جائیں گے، عبداللہ بن جائیں گے جب ہماری شادیاں ہمارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ساتھ ساتھ ہی سارے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے. بلکہ مسئلے تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنی آسانی اور سہولت ہوتی ہے تو مسئلہ کہاں سے آئے گا، بلکہ ہم مسئلوں کو حل کرنے والے بن جائیں گے. اور امت کا کام اصل میں مسئلوں کو حل کرنا ہے، بلکہ اپنے مسئلوں میں ہی الجھے رہنا نہیں ہے. کیونکہ ایز اے امتی ہم کنسلٹنٹ ہیں، ہم پرابلم سالور ہیں، ہم دوسروں کے لیے سروسز پیش کرنے والے ہیں. ہم ہر وقت اپنے بارے میں سوچ کر اپنے مسائل میں الجھے رہنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ امت دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے والی وہ جماعت ہے جو ہر وقت دوسروں کی مشکلوں کو حل کرتی ہے، اور حل کرتے 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 ان کو آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچا دیتی ہے. اب دوسری طرف آج یہ دوسرا پوائنٹ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ کیا ہے، وہ ڈیتھ ہے. یعنی غم کی میکسیمم جو شدت ہے نا وہ کسی کی موت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ غم کو منانا بھی اسلام نے کس طریقے سے، کتنے پیارے طریقے سے گائیڈ کر دیا، انسٹرکٹ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر یعنی موت آئے، یعنی کسی گھر میں موت آئے تو 3 دن تک سوگ ہے. یعنی 3 دن تک سوگ سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو کوشش کریں کہ ان 3 دنوں کے اندر جا کے ہی ان سے تعزیت کر لیں، ان 3 دنوں کے اندر ہی ان کو کال کر لیں، بجائے اس کے کہ مسلسل آنا جانا لگا رہے اور ان کے اوپر سوشل سٹرین، سائیکولوجیکل سٹریس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فائنینشیل برڈن بھی ہوتا رہے کہ وہ چائے پانی بھی پوچھیں اور آنا جانا لگا رہے. اس سے بہت اچھا ہے کہ پہلے 3 دنوں میں ہی جتنا غم منانا ہے اور جتنی تعزیت کرنی ہے وہ جا کر کرائیں. کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. صرف بیوہ عورت
یعنی بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ اپنی عدت کو اس کا اپنا غم جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا، کیونکہ اس کو اس سارے مینٹل اور ایموشنل ٹراما سے نکلنے میں ٹائم چونکہ لگتا ہے، تو اللہ نے اس کو ٹائم دیا ہے کہ وہ غمگین ہوتی ہے تو غمگین رہ سکتی ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو باقی سارے لوگ ہیں جو وہاں اس گھر میں ہجوم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، کناتے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس مرنے کے بعد بھی تہواروں کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں، کبھی ہم اس کو نواں کہتے ہیں، کبھی اس کو کل کہتے ہیں، کبھی تیسرا کہتے ہیں، کبھی 10واں کہتے ہیں، کبھی جمعراتے کہتے ہیں، کبھی اس کو چہلم کہتے ہیں، اور کبھی 40واں کہتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو برسی کہتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان پر دو طرح سے جو ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے، ایک غم اور دوسرا مایوسی، یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان کے ذریعے سے انسان پر وہ اپنا وار کرتا ہے۔ اگر وہ اس سے گناہ نہ کرا سکے تو وہ اس کے ایموشنز کو ڈرین کر کے، اس کو غم میں مبتلا کر کے، اس کے انرجیز کو لو کر کے وہ اس کو اس نیکی کے کاموں سے روکے رکھتا ہے اور اس کو کمزور کر دیتا ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ غم منانے کے طریقے کو بھی مکمل گائیڈ کرتا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو ہمارے جینے مرنے میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کلامی نہیں کی، سب کچھ کر کے دکھایا، اور ساتھ میں ان ساری باتوں کو، ان کے قولوں کو، ان کی حدیثوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ بھی فرما دیا۔ تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ان لفظوں کی بھی ہم عزت اور احترام کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح سے عمل کریں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا بتایا اور کر کے دکھایا۔ اب آپ دیکھیں تیسری چیز جو میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں جو آنر کلنگ ہے، یعنی یہ جو غیرت کے نام پر قتل کر دینا، کبھی ماں کو، کبھی بیٹی کو، کبھی بیوی کو، اسلام تو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اسلام نے تو کسی صورت میں اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی گناہ کرے اور آپ جا کے اس کو قتل کر دیں، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اگر ایک عورت نے زنا کیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت اسلام اور غیرت ایمان کس کے اندر ہوگی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم حاملہ ہو تو جاؤ پہلے بچے کو ڈیلیور کرو۔ اب وہ جاتی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے، 9 مہینے بعد پھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم بچہ تو پیدا ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ دودھ پلاتی ہے، پھر 2 سال کے بعد وہ واپس آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بچے کا دودھ پلانے کا پیریڈ بھی پورا ہوا، اب آپ مجھ پر حد نافذ کروا دیں، کیونکہ میں دنیا میں ہی اس کی حد لگوانا چاہتی ہوں، میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی سزا نہیں پانا چاہتی۔ اور پھر اس نے اپنے پر حد لگوائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ بات چلے اور ہم اس بات کو سنتے ہی اتنی غیرت ہمیں آئی کہ ہم نے جا کے بہن، بیٹی اور ماں یا جس کو بھی رشتے کو ہم نے سمجھا کمزور اس کو قتل کر دیا؟ اس کی اجازت اسلام نے ہمیں بالکل بھی نہیں دی۔ قتل کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ لائے جائیں، اور پھر قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ اس کو کوڑے لگ رہے ہیں یا اس کو رجم کیا جائے گا یا مارا جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی، یعنی ان ساری چیزوں کو بھی جو ہم نے غم بنایا ہوا ہے اور ناپسندیدہ کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ کرنے کا کام نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب ہی نہیں کیا تھا۔ اور جب موت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 3 دن سوگ اور اس کے بعد وراثت کو جلدی سے تقسیم کرو۔ یعنی اگر مرنے والا جو تھا وہ کوئی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے تو پہلا حق تو یہ بنتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے اس نے اپنی بیوی کو حق پہن نہیں دے رکھا تھا تو وہ دے دے، اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کر دے، اور اگر قرضہ بھی ادا ہو گیا اور اس کی وراثت بچتی ہے تو وراثت کو اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو کہ 2/3 ہے۔ اگر اس نے وراثت کو 1/3 کو اپنی وصیت کر رکھا ہے تو اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، اس نے جو کہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت آ کر جب وراثت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں سارے رشتے ناتے، وہ کیا کہے گا میں لالچی ہوں، میں باپ کی جائیداد جو ہے، بہن بھائی آپس میں ایک بھائی بیٹھا ہوتا ہے ساری چیز پہ قبضہ کر کے اور باقی بہن بھائی خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں، حالانکہ وراثت کی تقسیم اسی وقت ہو جانی چاہیے جب مرنے والا مر گیا۔ تو اس وراثت کی تقسیم کے لیے بڑی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن ہم مرنے والے کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، اور اس وقت ہمیں اپنے ریلیشن شپس نبھانے کی فکر پڑ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے
کہ اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے آپ بندوں کو خوش نہیں کر سکتے. اللہ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ تقسیم نہ کر کے آپ کے بہن بھائی آپ سے راضی رہیں گے. یہ آپ کی بالکل خام خیالی ہے، کیونکہ شیطان آپ کو پھر ایک بہت بڑا وار کر کے اس نیکی کے کام سے روک دیتا ہے جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے ملنی ہے، اور آپ اپنی طرف سے پیسو میں چلے گئے کہ میں تقسیم کی بات نہیں کروں گا، اگر میں کروں گا تو سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ مال چاہتا ہے، یہ لالچ کرتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے تو آپ فوراً تقسیم کر دیجئے، اگر کسی اور کے پاس مال ہے تو بھی فوراً تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی یا اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرنے میں، کیونکہ جانے والا تو چلا گیا، میت تو آ کر اب وراثت کو تقسیم نہیں کرے گی. لیکن جو لوگ اس وقت باقی رہ گئے ہیں، اس کے جو سبلنگز ہیں یا اس کے جو اپنی اولاد ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں، اس میں دیر نہ لگائیں. جب یہ دیر کی جاتی ہے تو واللہ عالم، کون کس کو کیا پتا کہ کس کی موت ہو جائے، تو پھر یہ بوجھ کس پر رہے گا؟ یہ میت پر تو نہیں رہے گا، لیکن میت کے جو باقی بچے اور گھر والے ہیں ان کے اوپر اس کی پکڑ ہونا لازم ہے، کیونکہ اللہ نے وراثت کو ایک ٹائم کے لیے رکھا ہے. وراثت یہ نہیں ہے کہ چلتی جائے گی، پوتے بڑے ہو گئے اور آپس میں تصفیے اور فیصلے نہیں ہوئے، اللہ کا حکم مانا نہیں گیا تو کس جنریشن کی پکڑ ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، اس لیے اپنی پلاننگ میں یہ رکھیں کہ اللہ کے حکموں کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. اور وراثت کی تقسیم بھی اللہ کے حکموں میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے اور اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اسی لیے ریلیشن شپس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ بہتری نہیں آتی بلکہ خرابی سے خرابی آتی جاتی ہے. جو اوپر ذات بیٹھی ہے جس نے وہ سارے ہمیں سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم اس کو ناراض کر لیں تو دنیا کے ساری دنیا بھی راضی ہو جائے نا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے غم کو منانے کا طریقہ بھی سیکھیں، غم میں کرنے کے کام بھی سیکھیں. میت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، میت کے جائیداد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، میت کے ورثہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان میں سے ہر بات جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اگر یہ کلیئرٹی ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے جو کرنے کے کاموں کی نہ صرف بہتری اور اصلاح ہوتی جائے گی بلکہ یہ معاشرے کی جو جتنی بھی الجھنیں ہیں یہ ختم ہوتی جائیں گی. ہم جتنے نافرمانی کے کام کرتے ہیں ہماری اتنی پریشانیاں اور الجھنیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے میرے لیے لازم ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنے خوشیوں اور غموں کو اس طرح سے کریں جس طریقے سے کرنے کا حق ہے. اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کام ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ہمیں مکمل طور پر بچنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب یہ خوشی اور غم کے موقع ہوتے ہیں اور جب انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر ہم سب اللہ کی اطاعت کے ساتھ ان حکموں کو مانیں گے اور اطاعت کے ساتھ ان کاموں کو کریں گے تو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ختم ہو کر خوشیاں آ جائیں گی. اور ہم جب ہر موقع پر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کیا جاتا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ خوشیاں انتظار نہیں کرنی پڑیں گی بلکہ جب جب نیکیاں کریں گے دل میں خوشی بڑھتی چلی جائے گی. اور جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے، یعنی گناہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ گناہ کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں بوجھ پڑتا ہے، یعنی کہ گناہ جو ہے وہ غم کا ذریعہ بنتے ہیں. تو دوسرا ایک بہت بڑا جو سٹیپ لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام کیے جائیں تاکہ ہم خوشی حاصل بھی کریں اور محسوس بھی کریں، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا جائے تاکہ ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہوئے اپنی فکروں اور پریشانیوں کی زندگی سے نکل سکیں. اللہ تعالیٰ معاشرے کی ان الجھنوں پہ جس پہ ہم نے آج بات کی ہے، جتنا ممکن تھا ہم ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں. ہماری زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے اس پر ہمیں اسی طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اپنی زندگیوں کو ویسا ہی گزارنا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس الجھن سلجھنوں کو، یعنی جو پریشانیاں ہیں معاشرے کی، اس کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام الجھن سلجھن سے ڈاکٹر روبینہ شفیع، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور آپ لوگوں سے بھی میری توقع ہے کہ اس پروگرام کو جو آپ نے سنا ہے اس کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آسانیاں پھیلانے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.